बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 24 नवंबर है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, खबर ये है कि हरीपुर एक ऐसा मार्का था जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जीतना यकीनी था, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत के दुश्मनों ने अपनी हार को जीत में 8 फरवरी की तरह तब्दील कर दिया। पाकिस्तान की आवाम के हक पर दोबारा डाका डाला गया है और ये सिलसिला अब पाकिस्तान में कभी रुकेगा नहीं। अब जब भी इलेक्शन हुआ करेंगे इस मुल्क के अंदर, चाहे 5 साल के बाद इलेक्शन हो, चाहे कोई ज़िमनी इंतखाब हो, पाकिस्तान में हुकूमतों ने इंतखाबात को जीतना सीख लिया है और ये अवाम के रास्ते से जीत नहीं सकते, बल्कि जीएचयू के रास्ते से इस इंतखाब को ताकत के ज़रिए कैसे जीतना है, फॉर्म 45 को किस तरह फॉर्म 47 में कन्वर्ट करना है और फॉर्म 47 से किस तरह जीत कर दिखाना है। ये पाकिस्तान में इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर कोई और, इन तमाम लोगों की काफ़ी ज़्यादा 8 फरवरी को प्रैक्टिस हो चुकी थी। और आज पाकिस्तान में जो हालात रहे इलेक्शन के हवाले से और जो टर्न आउट था, दोस्तों इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा और इसका मतलब क्या है, पाकिस्तान की आवाम इस जमहूरियत के बारे में उनका क्या ख्याल है, ये तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर रात गए हरीपुर में क्या हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा, और फॉर्म 47 क्या कहता है और फॉर्म 45 के मुताबिक कौन जीता, कितने फॉर्म 45 इकट्ठे किए गए उमर अयूब साहब की तरफ से, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और फिर 71 में जब ज़िमनी इंतखाबात करवाने का ऐलान किया गया तो उस वक्त क्या हुआ था, और 71 में पाकिस्तान में कुछ लोगों ने जो कहानी लिखी, इस कहानी का मेन किरदार कौन था, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, मैं ये प्रोग्राम काफ़ी लेट इसको मैंने रिकॉर्ड किया इसलिए ताकि नताइज जो आ जाएँ, और अब तक की जो तफसीलात हरीपुर से आ रही हैं इसके मुताबिक NA-18 हरीपुर ज़िमनी इंतखाब नून लीग ने मैदान मार लिया जी। ये पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जो पाकिस्तान के मीडिया ने रिपोर्ट किया उसके मुताबिक PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार उमर अयूब शहरनाज उमर अयूब 1,20,220 वोट लेकर दूसरे नंबर पर, जबकि पहले नंबर पर बाबर नवाज खान 1,63,996 वोट लेकर वो कामयाब करार पाए। इससे पहले उमर अयूब ने इनको बुरी तरह इस हल्के में जो है वो हराया था। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद जी 7 लाख है और आप इस तादाद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को कितना इंटरेस्ट था इस इंतखाब के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर मुताबिक उन जो फिगर्स हैं 86,000 वोटों के साथ वो आगे थी जब ये तमाम नताइज को कंपाइल किया जा रहा था, और 25,000 की लीड से वो जीती हैं फॉर्म 45 के मुताबिक। और यही फिगर जो है वो तमाम पोलिंग स्टेशन से रिपोर्ट हो रही है, इंडिपेंडेंट ज़राए भी यही बताते हैं। उमर अयूब साहब ने जी इस हवाले से एक स्टेटमेंट जारी की कि ये सीट इमरान खान की है और आवाम ने बहुत सपोर्ट किया, मैं आवाम का ताहयात मशकूर हूँ, ये सीट सिर्फ इमरान खान की है। पंजाब में अंधेर नगरी चौपट राज है, पंजाब पुलिस का महकमा ही ख़त्म कर देना चाहिए, ये कोई प्रोफेशनल फोर्स नहीं रही। देखें, ये जो इलेक्शन था ना, इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाब लड़ने से मना किया था, और आपने अगर आप इस इंतखाब को ना लड़ते तो यकीनन एक जवाज़ हमारे पास मौजूद होता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका दिफा कर रही होती कि लड़ने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की आवाम, ये जो पूरे पंजाब में टर्नआउट जी कम रहा है ना, आपको हरीपुर में भी इसी तरह के नताइज जो मिलने थे, लोगों ने निकला नहीं था और इन लोगों को किसी सूरत भी वोट नहीं पड़ना था। ये जो नंबर्स आपको नून लीग के ऊपर नज़र आ रहे हैं ना, एक तो इनको बदल दिया गया और ये जो लोग बाहर निकले हैं और दोनों तरफ से वोटिंग, दोनों उम्मीदवारों को जो वोट पड़े हैं, उसकी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान है। अगर इमरान खान जिस तरह से बाइकआउट किया गया, जो उनकी इंस्ट्रक्शंस थी, यहाँ से भी बाइकआउट कर दिया जाता तो शायद आज हालात डिफरेंट होते। उमर अयूब साहब ने हार मान ली और उनकी जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में थी उसको भी वापस ले लिया गया, और फिर देख लें नताइज क्या निकले हैं। तो इमरान खान ने जो कहा था उसके ऊपर अमल नहीं किया गया, नताइज आपके सामने। सलमान कमराज साहब ने भी इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी, और धांधली की कोशिश हजरत कैसर साहब ये कहते हैं कि NA-18 हरीपुर से मौसूल फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार 519 पोलिंग स्टेशन में तकरीबन 25,000 वोटों की वाज़ेह बढ़तरी से आगे है। अफसोसनाक और शर्मनाक है कि इलेक्शन कमीशन का अमला सरकारी वेबसाइट पर गलत नताइज अपलोड कर रहा है। अब देखें, ये काम पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, आपको ये मालूम था कि ये काम होना है, और सर वो एक्सपर्ट हो चुके हैं कि फॉर्म 45 के अंदर रद्दबदल कैसे करना है,
اور جو نتائج ہم نے اپلوڈ کرنے ہیں ان کو کس وقت اپلوڈ کرنا ہے وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے اور انہوں نے ان کو اپلوڈ کر دیا. اب جو ریزلٹس آئے اچانک سے بابر نواز صاحب کی برتری نظر آنی شروع ہوئی اور بتایا جاتا ہے کہ ہری پور میں آر او آفس کے باہر تارے لگا دی گئی اور تارے لگانے کے بعد ریزلٹ کو تبدیل کر دیا گیا اور بابر نواز ایک دم سے آگے تھے. عمر ایوب صاحب نے رات ایک ٹویٹ کیا اور وہی بتاتے ہیں جی کہ NA18 ہری پور کے ضمنی انتخاب کا تازہ ترین نتیجہ 602 میں سے 519 پولنگ اسٹیشنز کے فارم 45 موصول ہو چکے ہیں. پی ٹی آئی 25,000 ووٹوں کی برتری سے آگے ہے اور ریٹرننگ آفیسر کا سٹاف اپنے کمپیوٹر میں غلط اعداد و شمار درج کر رہا ہے اور نتیجہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سر کوشش نہیں کر رہا, انہوں نے اس نتیجے کو تبدیل مکمل طور پہ کر دیا ہے. میں آپ کو ویورز آج پاکستان میں جو 2-3 آبزرویشنز اور اس جمہوریت کے حوالے سے اور پاکستان میں اس ضمنی انتخاب کے حوالے سے. پہلی چیز ٹرن آؤٹ کتنا تھا. تفصیلات کے مطابق جو فگرز آ رہی ہیں ضمنی الیکشن میں عوام کا عدم دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے وہ باہر نہیں نکلے اور لاہور کے NA129 میں نتائج کے مطابق ٹرن آؤٹ صرف 5.6% رہا ہے اور 5.6% کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا کہ کون الیکشن میں کھڑا ہے, کس کو ووٹ دینا ہے. وہ مکمل طور پہ پاکستان کی اس جمہوریت سے ناراض ہمیں نظر آتے ہیں. حلقے کے 334 پولنگ اسٹیشنز تھے, 244 میں پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ جو موصول ہوا تو اس وقت بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹرن آؤٹ 5.6% تھا. بہت ہی کم ٹرن آؤٹ ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ اس چیز کی علامت ہے کہ عوام کو اس الیکشن کے اوپر اور اس حکومت پر, اس نظام پر یقین نہیں ہے. دوسری چیز NA129 میں ایک ہی گھنٹے میں ٹرن آؤٹ اچانک 5 سے بڑھا کر 13.5% دکھا دیا گیا اور وہ بھی انہی پولنگ اسٹیشنز پر جن کے نتائج موصول نہیں ہوئے. اب دیکھیں یہ فرق ہے نا, میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ ٹرن آؤٹ کم ہے نا, ان کے لیے آسان یہ ہوگا کہ اس ٹرن آؤٹ کو بڑھا دیں گے. سر چھاپنا آپ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں بیلٹ پیپر, آپ چھاپ کے اندر آپ نے پہلے سے رکھے ہوں گے اور ٹرن آؤٹ کو بڑھا دیں گے اور کہیں گے کہ یہ بھی لوگ جو ہیں وہ آ کر ووٹ ڈال کر گئے اور 5.6 سے بڑھا کر 13.5 پہ آپ لے کر چلے گئے. تو اب ان لوگوں نے جنہوں نے ووٹ دیا وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے, بلکہ وہ لوگ جنہوں نے ووٹ ڈالے کسی اور کے نام پر پراکسی ووٹ وہ وہاں پر موجود تھے. تو اس طرح اس چیز کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر مینیج کیا گیا. پھر سر پنجاب میں جب پہلے 20 حلقوں میں بائی الیکشن ہوا تو ٹرن آؤٹ 55% کے پاس تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب عمران خان پاکستان کے اندر ان کی صوبے میں بھی حکومت تھی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ضمنی انتخابات میں عمران خان نے اپنی ٹیم کو مسلسل تیار کیا اور وہ ضمنی انتخاب کے اندر گئے. لیکن جب خان صاحب نے ضمنی الیکشن کا بائیک آؤٹ کر دیا تو کیا ہوا کہ نظام پہ کسی کو یقین نہیں رہا. انہوں نے کہا یار اصل جو مین پلیئر ہے وہی اگر نظام سے باہر ہو گیا تو ہم اس نظام کو اس کے بغیر کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے. لہٰذا عمران خان جب اس کھیل میں تھے, الیکشن کے اندر تھے, عوام کے درمیان موجود تھے, تو پاکستان کی عوام نے 55% ٹرن آؤٹ تھا اور جب وہ نکل گئے تو یہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 10% یعنی ڈبل فگر میں بھی داخل نہیں ہو سکا. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جو اسکرپٹ رائٹرز ہیں انہیں عمران خان کے پاس جا کر معافی مانگنی چاہیے اگر وہ واقعی ملک کے اندر حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام ادارے کام کر سکیں. لیکن ویورز ایک نا سازش ہو رہی ہے اور وہ سازش کیا ہے کہ پاکستان میں سازش سر یہ ہے کہ لوگوں کا جمہوریت سے اعتبار اٹھ جائے. میں آپ کو نا پچھلے 3-4 دنوں سے یہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح سے لوگوں کو لانچ کیا جا رہا ہے نا اور ایک مذاق آپ نے بنا دیا. کوئی آتا ہے کہتا ہے کہ میں ٹیکنالوجی کی بنیاد پر پاکستان میں وزیر اعظم بن جاؤں گا اور پاکستان کے خفیہ اداروں سے جو ڈیٹا ملے گا اس پر فیصلے کروں گا. پھر کچھ لوگوں نے عمران خان کو برا بھلا کہہ کر اپنی جماعت اور سیاست کے اندر اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کھلاڑی ہیں تو پاکستان کے اندر وہی مقام حاصل کر سکتے ہیں جو عمران خان کا ہے. تو بہت سارے لوگ آپ کو پاکستان میں لانچ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. مقصد کیا ہے کہ جمہوریت کا جو پاکستان کی عوام کے ساتھ تعلق ہے اس تعلق کو توڑا جائے, لوگوں کو اس نظام سے نفرت ہو جائے, لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ پاکستان میں جمہوریت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اپنے ہر کام کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنا چاہیے اور ان تمام چیزوں کو نارمل بنا کر جو ہے پاکستان میں پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. اب دیکھیں یہ جو ٹرن آؤٹ ہے یہ بتاتا ہے کہ لوگوں کا اس الیکشن کے اوپر سر کوئی اعتبار نہیں ہے اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ اپنی روزی روٹی کو پورا کریں یا انتخاب میں حصہ لیں یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ووٹ کی طاقت پاکستان کے اندر کوئی تبدیلی لا سکتی ہے. سر کوئی تبدیلی نہیں آنی اور لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا
اور ایک پلاننگ کے تحت پاکستان کی جمہوریت کو آپ نے اتنا کمزور کر دیا، پہلے کنٹرول کیا، اب کمزور کر رہے ہیں، اور اب اس کے اوپر پاکستان کی عوام کا اعتماد جو ہے اسے ختم کیا جا رہا ہے۔ دوستوں میں آپ کو بار بار یہ بات یاد کرواتا ہوں کہ اگر اس ملک کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت کے پی کے میں نہ ہوتی نا، تو اس ملک کے اندر یہ تھوڑی بہت جمہوریت بچی ہے، یہ بھی آپ کو نظر نہیں آنی تھی۔ اور وزیر اعلیٰ ایگزیکٹو کیسا ہوتا ہے یہ ہمیں سہیل افریدی نے بتا دیا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ کر سکتا تھا جنہیں آزادی تھی ہری پور میں حلقے کے اندر پھرنے کی، بورڈز لگے، فلیکسز لگے، لیکن ان کو ہٹایا نہیں گیا۔ سہیل افریدی ایک بہت بڑا سرپرائز پیکیج ہے پاکستان میں ان لوگوں کے لیے جو جمہوریت نہیں چاہتے اس ملک کے اندر۔ پاکستان میں سہیل افریدی کو برا بھلا کہا گیا، دہشت گرد قرار دینے کی کوشش کی گئی، غدار، سب کچھ آپ نے کر کے دیکھ لیا۔ آج سہیل افریدی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ جو اس تناظر میں تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہری پور الیکشن میں نون لیگ کے رہنماؤں نے مجھ پر ذاتی حملے کیے، گالیاں دی، لیکن میں نے کبھی کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی کیونکہ کے پی میں جمہوریت ہے، آزادی ہے۔ تو یہ آپ کو ایک ڈیفرنس جو ہے وہ پاکستان کے اندر نظر آئے گا۔ دیکھیں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، سہیل افریدی کو میں بار بار کیوں کہتا ہوں کہ یہ سرپرائز فیکٹر ہے اور ایک سرپرائز پیکیج ہے، عمران خان کا ایک سچا سپاہی ہے۔ میں زندگی میں سہیل افریدی سے نہیں ملا، پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے جو سیاستدان ماضی میں جو آج کچھ موجود ہیں ان سب سے ملا ہوں، لیکن میری کبھی سہیل افریدی سے ملاقات نہیں ہوئی اور کبھی بات بھی نہیں ہوئی۔ لیکن ایک چیز جو میں نے سہیل افریدی کے بارے میں، جو میری اپنی آبزرویشن ہے، جو میں خبریں اکٹھی کرتا ہوں آپ تمام دوستوں کے لیے اور جو ہمارے سورسز سے جو خبریں ہم تک پہنچتی ہیں، سہیل افریدی ایک ایسا آپشن عمران خان کا جسے آپ نے استعمال کیا جس میں آپ کو عمران خان جیسی خصوصیات ملتی ہیں۔ دیکھیں آپ لوگوں کو آئیڈلائز کرتے ہیں جب آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ آپ جتنے بھی کرکٹرز ہیں آپ اٹھا کر دیکھیں، فاسٹ بولرز، وہ کہتے ہیں کہ عمران بھائی کپتان، انہیں آج بھی کیپٹن کہتے ہیں۔ اسی طرح عمران خان نے اپنی جماعت میں ان نوجوانوں کی تربیت کی، سیاسی تربیت کی، اور ان میں ان کی جو سیاست کے اندر جو رنگ نظر آ رہا ہے وہ عمران خان کا ہے۔ ان میں یہ خود نہیں بول رہے، ان میں عمران خان بول رہا ہے۔ جیسا عمران خان پاکستان کے ہر صحافی کو انٹرویو دے دیتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں، گھبراتے نہیں کسی قسم کے سوال سے۔ یہ ان کا خاصہ ہے، یہ ان کے ہاں آپ کو یہ روایت ملے گی۔ باقی جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کے ہاں یہ روایت نہیں ملتی۔ یہی روایت آپ کو سہیل افریدی کے ہاں بھی ملے گی۔ سہیل افریدی ڈرتا نہیں ہے۔ اس نے پہلے کیا کیا، اس نے کہا کہ بلاؤ اینکرز کو، میں سوال جو ہیں ان کے جوابات دوں گا، اور انہوں نے اپنے راستے کھول دیے۔ پھر کیا ہوا، دوسرا دور شروع ہوتا ہے، ڈیفنس رپورٹرز کو بلاؤ۔ سر ڈیفنس رپورٹرز جتنے بھی بیٹ رپورٹرز ہوتے ہیں وہ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بالکل سنک ہوتے ہیں، ساتھ سنک ہوتے ہیں، لیکن ان کے سخت سوالوں کا بھی جواب دیا۔ جنرل عاصم منیر صاحب کا نام لے کر انہوں نے جواب دیا۔ اور پھر باری آئی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی، اور اب یہ سلسلہ کے پی کے بعد پنجاب میں بھی شروع ہونے والا ہے۔ یعنی سہیل افریدی سوالات سے ہی ڈر رہا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ سر جمہوریت کے راستے جو لوگ آتے ہیں نا وہ کسی سے بھی ڈرتے نہیں ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، جیسا مرضی سوال ہو، جو مرضی سامنے کھڑا ہو، اور وہ طاقتوں سے نہیں ڈرتے۔ اس لیے سہیل افریدی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ یہ سہولت مریم نواز کو میسر نہیں ہے کیونکہ آپ پاکستان کی عوام کے راستے سے نہیں آئی۔ اس لیے تو سر پوری پہلے ڈریس ریہرسل کروائی جاتی ہے، کون آئے گا، کہاں سے آئے گا، اور نوکری سے کھا جائیں گے، یہی دھمکیاں ملتی ہیں نا۔ تو دس از اے کلیئر ڈفرنس بٹوین سہیل افریدی اینڈ دا ریسٹ آف دا لاٹ۔ دوستو پاکستان میں یہ جو آج سب کچھ ہو رہا ہے نا، کچھ صحافی ایسے بھی ہیں جو 5300 ارب کی کرپشن کے اوپر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آگے چل کر آپ کو 71 میں کیا ہوا وہ پوری کہانی سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک یہ جو پاکستان میں وہ لوگ جو 5300 ارب کی کرپشن کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو بیانیہ بنا رہے ہیں۔ میں پی ٹی وی دیکھ رہا تھا، ایک کلپ میری نظروں سے گزرا، اور ایک نجم ولی صاحب ہیں جنہیں پاکستان مسلم لیگ نے خاصا نوازا، عہدوں پر بھی یہ رہے اور نوکریاں بھی کرتے رہے۔ تو یہ بھائی صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف سے ریکویسٹ کی کہ تسی سانوں ساڑیاں غلطیاں دسو، اور پاکستان کی حکومت کی ریکویسٹ کے اوپر یہ تمام رپورٹس جو ہیں وہ جاری کی گئی۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ، اور جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ ہماری غلطی کوتاہیوں کی نشاندہی ہمارے کہنے پر کی گئی تاکہ ہم اسے بہتر کر سکیں۔ سر 5300 ارب روپیہ کھا گئے، کرپشن ہوئی، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو ہم دور کریں گے۔ لسٹ نہیں ہے ہمارے پاس کہ کس نے 5300 ارب کا ٹیکہ پاکستان کی عوام کو لگایا، اور اس کے اوپر جو صحافت ہو رہی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کہنے کے اوپر یہ رپورٹ جاری کی گئی۔ بھائی جان 3 مہینے اس رپورٹ کو چھپایا گیا ہے، اور کیوں چھپایا گیا؟ اس لیے
کہ ان کے کرتوت 26ویں 27ویں ترمیم سے پہلے اگر عوام کے سامنے آئے تو لوگ پھٹ پڑیں گے۔ پاکستان میں ٹماٹر کا ریٹ بڑھتا ہے، عمران خان کے دور میں تو لوگ عمران خان کا گریبان پکڑنے کی بات کرتے تھے۔ اب یہ مالک صاحب کہاں ہیں؟ ان سے پوچھیں نا کہ بھائی جان کس کا گریبان پکڑیں گے؟ 5300 ارب کی کرپشن ہو گئی ہے۔ اگر آپ پاکستان میں سچ نہیں بول سکتے، اپنے اس رزق کو حلال نہیں کر سکتے، تو میرا خیال ہے کہ ان کرسیوں پر بیٹھنے کا کوئی کام نہیں ہے۔ برے کو برا کہنا، سچ کو سچ کہنا، رات کو رات کہنا، دن کو دن کہنا، اور پاکستان میں جمہوریت کو جمہوریت کہنا، اور آمریت کو آمریت کے منہ پر آمریت کہنا، یہی اصل صحافت ہے جو ان کے پاس نہیں ہے۔ دوستو پاکستان کے جو حالات ہیں نا، 71 میں بھی سر یہی کچھ ہو رہا تھا۔ دوستو جو کچھ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ انتخابات میں دھاندلی کر کے کیا جا رہا ہے نا، یہ کہانی کوئی نئی نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سے لکھاری اسی کہانی کو لکھتے آئے۔ اسکرپٹ رائٹرز صرف تاریخ تبدیل کرتے ہیں، کہانی وہی ہوتی ہے، لکھنے والے بدل جاتے ہیں، مگر کردار کوئی نیا ڈال دیا جاتا ہے۔ 1971 کے ضمنی انتخاب کی کہانی تاریخ کے فیصلہ کن صفحات میں سے ایک ہے۔ یہ وہ دن تھے جب مشرق پاکستان ٹوٹنے کے دہانے پر تھا، سیاسی عمل توڑا جا رہا تھا، انتخابی قوانین کو اس تیزی سے بدلا جا رہا تھا کہ پورا نظام ایک تماشا محسوس ہونے لگا، جس طرح کہ آج پاکستان میں آپ کو یہ ضمنی انتخاب اور انتخاب محسوس ہوتا ہے۔ واقعات کچھ یوں آگے بڑھے کہ انتخاب جمہوریت کم اور انتظامی مداخلت زیادہ لگنے لگے۔ 1970 کے عام انتخابات میں عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کے تقریباً تمام نشستیں جیتی۔ یہ واضح مینڈیٹ تھا کہ اگلی قومی اسمبلی کی سمت کا تعین ڈھاکہ کرے گا اور اقتدار ڈھاکہ میں منتقل ہو جائے گا، مگر اقتدار منتقل نہیں ہوتا۔ مذاکرات بے نتیجہ رہے۔ 25 مارچ 1971 کو فوجی کارروائی نے پورا سیاسی ڈھانچہ معطل کر دیا۔ اسی دوران فوجی حکومت نے عوامی لیگ کے 78 منتخب ارکان قومی اسمبلی کو غداری اور عدم تعاون کے الزامات پر نااہل قرار دیا، جیسا کہ آج پاکستان میں ہو رہا ہے کہ جو بات نہیں مانتا آپ اسے غدار وطن کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ جو پریس کانفرنس کرے گا وہ محب وطن ہے۔ جو عمران خان کے خلاف جلوس نکالے گا اسے پاکستان میں سب سے بڑا عہدہ دیا جائے گا۔ جو پاکستان میں سب سے بڑے اعزازات ہیں اس سے نوازا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے عمران خان کی گھڑی خریدی وہ قوم کے محسن ٹھہرے، اور جنہوں نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کر پاکستان تحریک انصاف اور جمہوریت کا علم بلند کیا اسے غدار وطن قرار دیا گیا۔ یہ فیصلہ قانونی کم اور سیاسی زیادہ تھا، چونکہ مینڈیٹ رکھنے والے نمائندے پہلے ہی ریاستی دباؤ کے باعث اسمبلی میں نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ ان نشستوں کو خالی کروایا گیا اور ان کے خالی ہوتے ہی حکومت نے ضمنی الیکشن کا اعلان کر دیا، مگر یہ اعلان ایک ایسے وقت پر آیا جب پورا صوبہ خانہ جنگی میں دھنس چکا تھا۔ اس کے فوراً بعد ایک حیران کن حکم نامہ جاری ہوتا ہے۔ امیدوار الیکشن سے 4 دن پہلے تک اپنے کاغذات واپس لے سکتے ہیں۔ قانون میں یہ تبدیلی انتخابی عمل کو واضح رکھنے کی بجائے اسے غیر واضح بنانے کے مترادف تھی، یعنی انہوں نے استعمال کیا، لوگوں کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ 4 دن کے ٹائم کے اندر جو ہے وہ کاغذات اپنے واپس لے سکتے ہیں، اور اس دوران ان تمام ارکان کے اوپر پریشر جو ہے وہ بڑھایا گیا۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں بلا مقابلہ کامیابی کی ایک لہر شروع ہوتی ہے۔ ریکارڈ کے مطابق چند ہی ہفتوں میں 78 میں سے 63 نشستیں بلا مقابلہ بھر دی گئی۔ مخالف امیدواروں پر دباؤ، گرفتاریاں، دھمکیاں، غیر معمولی سرگرمیوں کی رپورٹس مسلسل سامنے آتی رہی۔ ڈھاکہ کے ایک حلقے میں صورتحال اس قدر غیر معمولی بن گئی کہ وہاں صرف 2 امیدوار باقی رہ گئے۔ یہ غور سے سنیے گا، بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ کس طرح نظام اسکرپٹ رائٹرز پاکستان کے ایک حصے کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے اور اپنی سوچ کو جمہوریت کے اوپر ہمیشہ اس کا جو عکس ہے وہ چھوڑنا چاہتے تھے، مگر الیکشن کمیشن نے اچانک ان میں سے ایک کی بلا مقابلہ کامیابی کا اعلان کر دیا۔ حالانکہ مقابلہ جاری رکھنے والا امیدوار کاغذات سمیت پورے عمل میں موجود رہا، لیکن بتایا گیا کہ جناب جو ان کے مقابلے میں تھے وہ جیت گئے اور انہوں نے اپنے اس الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ الیکشن کمیشن بقیہ 15 نشستوں پر پولنگ کی تاریخیں جو ہیں وہ جاری کر رہا تھا، مگر حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ فوجی کارروائیاں شدت اختیار کر رہی تھی، بھارتی مداخلت بڑھتی جا رہی تھی، لاکھوں افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے اور سیاسی منظرنامہ مکمل طور پر غیر متعلق ہو کر رہ گیا، یعنی ایک کنسرن نہیں تھا، ریلیونٹ نہیں رہا، اور سیاست جو پاکستان کی اور ہمارے ویسٹ پاکستان کی سیاست جو اپنی ایک چھاپ چھوڑنا چاہتی تھی مشرقی پاکستان کے اوپر، لوگوں نے انہیں اس سے ایکسیپٹ نہیں کیا،
اور پھر 16 دسمبر 1971 کو سکوت ڈھاکہ نے نہ صرف انتخابی عمل بلکہ پاکستان کی پہلی متحدہ فیڈریشن کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ یہ ضمنی انتخابات کبھی مکمل نہیں ہو سکے اور ان کا سب سے بڑا سوال آج بھی تاریخ کے صفحات پر زندہ ہے کہ یہ انتخابی مرحلہ عوامی نمائندگی کی بحالی کی کوشش تھا یا ریاست کی جانب سے سیاسی خلا کو پر کرنے کے لیے بے چینی تھی نا کہ ہماری سوچ ہمیں سب سے زیادہ اور بڑی پوزیشن جو ہے اس نظام کے اندر مل سکے۔ چند افراد کی سوچ حاوی ہو گئی، انہوں نے جمہوریت کو قبول نہیں کیا، اور ایک پاکستان جہاں پر لوگوں کی سوچ جمہوریت میں ووٹ کے ذریعے سامنے آتی ہے نا، آپ نے سوچ کو کچل دیا، آپ نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا، جمہوریت کے ساتھ ظلم کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پاکستان ہماری ایک بازو ہم سے جدا ہو گئی۔ ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ 1971 کے یہ انتخابات شفافیت کی وعدے سے زیادہ ایک ایسے ملک کا مرثیہ ہیں جو اپنے سیاسی مینڈیٹ کو نظر انداز کرتا رہا اور آخرکار خود ٹوٹ گیا۔ یہ کہانی بتاتی ہے دوستوں کہ جب انتخابی نظام طاقت کے بوجھ تلے دب جائے تو پھر بیلٹ باکس تاریخ کو نہیں بدلتا، تاریخ بیلٹ باکس کو بدل دیتی ہے، اور آج پاکستان کے اندر یہی کچھ ہوا۔ آپ کسی بھی حلقے کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو وہاں پر دھاندلی نظر آئے گی، اور ٹیکنیکل دھاندلی۔ لوگ جہاں پر 4 سے 5 آپ کو نظر آتے تھے، پولیس کے ڈالے پہنچ کر ان کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے یہ رپورٹ کے اوپر چیز موجود ہے۔ رپورٹ ہوا، انڈیپینڈنٹ صحافیوں نے جن کو رپورٹ کیا ان کو بھی اٹھا لیا گیا، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ سرکار خوش نہیں ہے۔ الزام یہ لگا کہ سرکار کو آپ نے ناراض کر دیا، آپ انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ نہیں کر رہے۔ یہ رپورٹ ہوا پاکستان کے اندر کہ جہاں بھی تحریک انصاف کے جو کیمپس لگے ہوئے تھے، پولیس کے ڈالے آئے، ان لوگوں کو اٹھایا گیا اور ایک خوف و ہراس کی کیفیت تھی، یہ ماحول بنانے کی کوشش کی۔ اب اگر آپ دیکھیں نا، پنجاب میں الیکشن ہوا، وہاں پہ آپ کو اتنے سارے واقعات نظر آئیں گے، لیکن یہ جو الیکشن کے پی کے میں ہری پور میں ہوا، وہاں پر اس قسم کے واقعات رپورٹ نہیں ہوئے۔ اگر سہیل افریدی چاہتا تو یہ سب کچھ کے پی کے میں بھی ریپیٹ ہو سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ یہ جمہوریت پسند لوگ ہیں، یہ عامریت پسند لوگ نہیں ہیں، اور اسی لیے ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ہر ادارے کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور اب یہ پورے کا پورا نظام کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ انقلاب اپنا راستہ بناتا ہے یا یہ لوگ مزید راستہ بنا کر اقتدار پر ہمیشہ کے لیے قبضہ کر لیں گے، اور پاکستان کی حکومتیں کس طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں۔ دوستو، یہ آج کی ہماری نشست تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔